अस्सलाम वालेकुम। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम, दिन ब दिन कमज़ोर होती नज़र आ रही हैं और इनके मुकाबले पर तहरीक इंसाफ रोज़ ज़्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ पर मुश्किलात आती चली गईं, उसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शंस ने यह साबित किया कि इतनी मुश्किलात से गुजर कर तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, इत्मीनान उसका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जिस तरह से धांधली की गई, उसके बाद आप देखिए कि लोगों में अब ये तासुर पूरी तरह से रच बस गया है। लोगों को इस बात का यकीन आ चुका है कि जो मैंडेट उनका चोरी हुआ है, जिस तरह से चोरी किया गया है, उसके पीछे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है। अब इनका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। ये लोगों को अब यकीन है इस चीज़ का, क्योंकि इनका मैंडेट चोरी किया गया है लोगों का, और अब वो आइंदा और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इन पार्टीज़ के खिलाफ नज़र आएंगे। आपने देखा कि सारा दिन क्या होता रहा, एहतजाज का सिलसिला कराची में जारी रहा, और जिस तरह वहाँ पर फिर शेलिंग करनी पड़ी, पथराव हुआ वहाँ पर। और ये भी रिपोर्ट हुआ कि जेयूआई की तरफ से जिस तरह पुलिस ने जब क्रैकडाउन किया तो जेयूआई की तरफ से भी फिर पथराव किया गया, वहाँ शेलिंग भी करनी पड़ी। हत्ता कि राशिद सुमरो की एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें वो फ़ोन पर किसी से बात करते हुए कह रहे हैं, जी गोली क्यों चलाई। तो ये सिलसिला हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, मरियम नवाज साहबा ने जिंदगी में कभी ऐसा देखा भी नहीं था और सोचा भी नहीं होगा। कभी उनको शायद ही बताया जाता हो। वैसे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ लोग उनको यही बताते रहते हैं कि वो शहजादी हैं और उनके मुकाबले पर कोई भी नहीं है, लेकिन उन्होंने शायद कभी सुना हो कि मरियम के पापा चोर हैं, हर जगह पर नारे लगते हैं। लेकिन आज उन्होंने बराह रास्त ये सुने और वो बैठी कुछ नहीं कर सकी। नून लीग वाले खामोश नजर आ रहे थे। तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल नारे लगाए गए, पूरी गूंज थी हॉल में, मरीम के पापा चोर हैं, मरीम के पापा चोर हैं। ये तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से मुसलसल नारेबाजी होती चली गई और एक अजीब माहौल था। अभी ये आगाज़ है, माजी में ऐसा कम देखा गया, नारेबाजी देखी गई है, लेकिन आगाज़ में ही इस तरह से कम माहौल देखा गया है और लगता है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा। अब सोचा ये जा रहा है कि जी आप देखें कि माजी में भी होता है, और तहरीक इंसाफ जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करिए, इमरान खान सबको उठाएगा, उसके बाद तहरीक इंसाफ थी, लेकिन फिर भी इन्होंने 16 महीने गुजार लिए। लेकिन वो वक्त और था, तब असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए थे तहरीक इंसाफ ने। अब तो भरपूर तरीके से असम्बलियों में शिरकत करनी है। अभी आप देखिए कौमी असम्बली में क्या होगा। खैबर पख्तूनख्वा की तो खैर बात ही छोड़ दें, वहाँ पर अभी अलग प्लान्स बन रहे हैं, किस तरह से डिले किया जा सकता है, किस तरह कोई रखने डाले जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन का मजीद इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है अक़लियती नशिस्तें ना देकर। तो समझा जा रहा है कि इससे शायद तहरीक इंसाफ को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन तहरीक इंसाफ की इससे मकबूलियत बढ़ रही है और लोग और ज़्यादा तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हो रहे हैं। अभी उसकी एक और मिसाल देख लीजिए कि शेख अफजल मरवत और बैरिस्टर अली गौहर के दरमियान जो भी बात हुई कि जी शो कॉज नोटिस आ गया है, उन्होंने अली गौहर को क्यों कहा कि वो नाअहल है, इस तरह की बात। अब वीडियो आई, दोनों गले मिल रहे हैं और शेख अफजल मरवत उनके गालों पर बोसा दे रहे हैं अली गौहर के, और वो सब गलत फहमी कह रहे हैं, दूर कर रहे हैं, मैंने नाली की भी बात नहीं की, मुझे शो कॉज पर ज़रूर दुख हुआ, और वो बात खत्म हो गई। यानी इमरान खान साहब के जेल में होने के बावजूद ऐसे लग रहा है कि बाकी मामलात ये खुद से निपटा लेते हैं। ज़ाहिर है हर पार्टी में चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं, लेकिन शेख अफजल मरवत ने कहा था जी इमरान खान मेरे लीडर हैं, वो जो कहेंगे मैं करूँगा। लेकिन जाकर उन्होंने अली गौहर से मुलाकात के साथ ये कहा, वीडियो पैगाम भी जारी किया कि मैं आ जाता, मुझे बुलाया जाता, मैं आके मुआफ़ी भी मांग लेता, वो मामला हल हो गया। लेकिन नून लीग का हाल देखिए कि मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, उनका रोना धोना बंद नहीं हो रहा, और वो साफ कह रहे हैं जी सरबराहान की और बात है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन नीचे से क्या हो गया, फलां हो गया। यानी अब वो ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि जो डील थी उनका मतलब तो ये नज़र आ रहा है कि जी देखिए उस तरह पूरा नहीं हो सका, ये माहौल इस तरह से नहीं चल सकता, हुकूमत इस तरह नहीं चल सकती, क्लियर मैंडेट होना चाहिए था, और ये हमें हुकूमत दी गई है, हमने ली नहीं है, हुकूमत दी गई है हमें, और हालात ऐसे थे रियासत बचाने के लिए। यानी वो खुद मान रहे हैं कि ऐसा माहौल नहीं है। वो चाहते थे कि उनको सिंपल मेजॉरिटी दिलवाई जाती, वो नहीं दिलवाई गई, और इसमें कसूर जो है वो नीचे लोगों का है। वो क्यों नहीं लंदन प्लान पर अमल करवा सके, और क्यों तहरीक इंसाफ को इतने वोट डाल गए। फिर कभी 9 मई का बार बार हवाला देते हैं कि उसके मुताबिक तो किसी तरह से इनको पार्टिसिपेट ही नहीं करने देना चाहिए था। तो वो अभी और ज़्यादा चीज़ें मांग रहे हैं कि ये क्या हो गया, मियाँ नवाज शरीफ क्यों नहीं आ सके। भाई जब उनकी बेटी ने, मरीम नवाज साहबा ने सिर्फ तस्वीरें उठाने पर ही इक्तफा किया कि नवाज शरीफ साहब उनके वालिद जो हैं, जिनके बारे में नारे लगे मरीम के पापा चोर हैं, तो उनको उन्होंने खुद ही डील के तहत कहा अच्छा जी अब्बा जी फारिग हैं, और चचा जान जो हैं वो सेंटर में है और मरीम पंजाब में। अभी ये भी एक दूसरे के खिलाफ आपको नजर आएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अलग लड़ाई चलनी है, एमक्यूएम की पीपल्स पार्टी की अलग लड़ाई चलनी है, वो अलग मसला है। तो जो इनको बिठाने वाले हैं
جو ان کو لانے والے ہیں, جو ان کو نافذ کرنے والے ہیں, مسلط کرنے والے ہیں, ان کے لیے بھی بڑے مسائل ہونے ہیں. ان سب کو جناب بار بار بلا کے ہر دفعہ یہ کہیں گے کہ بھائی سیدھی طرح بیٹھ جاؤ, اس طرح کرو, اس طرح کرو. ابھی آپ بلاول کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جب ہمیں آپ مبارکباد دیں گے کہ شہباز شریف وزیراعظم بن رہے ہیں, ظاہر ہے ان کو تانے دیے جائیں گے کہ جی آپ ہی اس کو شہباز شریف کو وزیراعظم بنوا رہے ہیں, ایک دفعہ پھر ان کے خلاف بات کر کے بھی, تو وہ ظاہر ہے اب یہ شرمندگی وغیرہ ایسے ہی باتیں ہیں. لیکن بہرحال بلاول پھر بھی چاہتے ہیں, ان کو بھی مستقبل نظر آ رہا ہے, وہ بھی سرویز کرواتے ہوں گے. نوجوان اس وقت سب تحریک انصاف کی طرف جا رہے ہیں, الیکشن سے پہلے 2 کروڑ اور نوجوان ووٹر سامنے آ جائے گا. تو اس لیے بلاول کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ آپ نا تحریک انصاف والوں کو سنی اتحاد کونسل میں جو شامل ہو گئے ہیں ان کو مبارکباد دیں کہ انہوں نے کسی سے بات ہی نہیں کی. یہ نہیں, وہ شکوہ شکایت کر رہے ہیں, یعنی جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں. بھائی عہدے سارے آپ نے لینے ہیں, پنجاب میں بھی سپورٹ کرنا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن مریم صاحبہ کے ساتھ جو ہوا ہے آپ یہ دیکھیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب یہ ہوتا چلا جائے گا اور یہ حکومت زیادہ عرصہ چل نہیں سکے گی. ان کو ہر سطح پر آپ دیکھیے سٹریٹ پر ان کو احتجاج کا سامنا ہوگا, مہنگائی, بے روزگاری, غربت کے خلاف لوگ نکلیں گے. ابھی اپوزیشن جماعتیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں, JUI کو شاید منا لیا جائے کسی نہ کسی طرح, لیکن GDA کا مسئلہ رہے گا, جماعت اسلامی کا مسئلہ رہے گا, سب سے بڑھ کر تحریک انصاف کا مسئلہ رہے گا. اس وقت JUI کو منانا بھی مشکل ہے, اور یہ چاروں جماعتیں اکٹھی آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گی. پھر عوام خود بے روزگاری سے تنگ آ کر ان جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. پھر اندر جو ہے آپ کو ایوان کے اندر ایک بھرپور اپوزیشن ملے گی. عمران خان صاحب کے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ وہ جناب بیٹھ جائیں گے یا راضی ہو جائیں گے, کسی طرح سے ڈیل کر لیں گے, ممکن ہی نہیں ہے. اور جتنی بڑی جیت ان کو دی ہے عوام نے, مینڈیٹ اس چیز کا دیا ہے ان کے خلاف, لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں بات کر لیں, مینڈیٹ ان کے خلاف دیا ہے تو عمران خان کیسے بیٹھیں گے. اور وہ مقبول سے مقبول تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جتنا عرصہ وہ جیل میں رہیں گے اور زیادہ طاقتور ہوں گے, زیادہ عرصہ ان کو جیل میں رکھا بھی نہیں جا سکتا, وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ اندر سے کس طرح, میں نے جو شروع میں بات کی تھی اور مجھے شروع میں ہی آپ کو بتا دینا چاہیے تھا, کتنی بڑی جیت ملی ہے اور کتنی بڑی ہار ملی ہے. یعنی لاہور ہائی کورٹ بار سب سے بڑی بار کہلاتی ہے پاکستان کی بلکہ ایشیا کی. وہاں پر اسد منظور بٹ جو تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ تھے انہوں نے فتح حاصل کی ہے, جبکہ دوسری طرف جو امیدوار تھے ان کو پیپلز پارٹی, نون لیگ, قاف لیگ, ان کی سب جماعتوں کی حمایت حاصل تھی. پیسہ بھی بہت تھا, اقتدار بھی ان کے پاس ہے, ان کا گروپ بھی بڑا سٹرونگ اور ہر طرح سے, لیکن ان کو شکست ہوئی ہے. اور یہاں پر صرف تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ ہونے کی وجہ سے اسد منظور بٹ کو فتح ملی. اب وہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار بن گئے ہیں, اور اب ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی جیت ہے کہ اس پر میں دیکھ رہا تھا حسنات ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اب بہت بڑی ہار ہے. جو مخالف گروپ ہے جس میں حسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ شامل ہیں, ان کے لیے بہت بڑی ہار ہے. یہ حسنات ملک صاحب نے بھی, سینئر رپورٹر ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے اور کہتے ہیں بگ سیٹ بیک ٹو انڈیپینڈنٹ گروپ وچ از کنسسٹنٹلی سپورٹنگ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائصہ اینڈ PMLN ان نیشنل پالیٹکس. یعنی PMLN کو اور قاضی فائصہ کو جو سپورٹ کر رہا ہے جو گروپ, اس کی بہت بڑی یہ ہار ہے, اس کو بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اور اس کا دوسرا رخ دیکھیں آپ تو تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی جیت ہے, قاضی فائصہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہاں پر جو وکلاء نے نعرے لگائے ہیں, قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے ہیں, اور جیت کے ساتھ ہی جو کامیاب امیدوار ہیں اسد منظور بٹ صدر بن گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے, انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ سنیے. اس میں انہوں نے عمران ریاض کا ذکر کیا ہے, عمران خان کا ذکر کیا ہے, گرفتار کارکنوں کا ذکر کیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی سب سے پہلے ہم ان لوگوں کو چھڑوائیں گے. یہ اب تاریخی فتح مل رہی ہے تحریک انصاف کو. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کے ساتھ ہر سطح پر سول سوسائٹی ہو, وکلاء ہوں, عام ووٹر ہوں, کسان ہو, تاجر ہو, مزدور ہو, طلبہ, نوجوان, ہر سطح پر تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. اس کے آگے یہ نہیں ٹھہر سکیں گے, جو مرضی کر لیں. یہ مریم کے پاپا چور کے نعرے بھی لگتے رہیں گے. اور آپ دیکھیے یہ ہائی کورٹ سے لے کر ایوان تک, ایوان سے لے کر PSL تک, کھیلوں کے میدان تک, وہاں پر قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے ہیں. آج بھی PSL میں عمران خان کے نعرے لگتے رہے ہیں. اب وہ کیا کریں, کبھی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو پکڑیں, لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں کہ سارے ہی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, کیا کریں گے, کس طرح سے روکیں گے. تو یہ PSL پاکستان میں جتنے بھی PSL ہوئے ہیں, پوری دنیا میں جو اس طرح کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں, ان میں یہ انفرادی حیثیت حاصل کر رہا ہے. وہاں پر انٹرنیشنل کمنٹیٹر بھی آتے ہیں, سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں, پلیئرز بھی سن رہے ہیں, سب کو پتہ چل رہا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اتنی مقبولیت کہ کھیل کے میدان میں بھی جناب آپ دیکھیں عمران خان کے نعرے ہیں, قیدی نمبر 804 کے نعرے ہیں, اور یہ بڑھتے چلے جائیں گے. کہاں کا قدریں لگائیں گے. آپ دیکھیے کہ ٹویٹر کتنے دنوں سے جناب بند کیا ہوا ہے, اور یہ تک بات آ رہی ہے کہ اس کو مسلسل بند کر دیا جائے. آپ دیکھیں کہ کس قدر یعنی خوف کی وجہ سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں, جن کے اثرات اتنے خطرناک ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے کہ خاک بہتر ہوگی. اب جب کہا جا رہا ہے جی اس کو مشورہ دینے والے بھی مریم نواز صاحبہ جیسے لوگ ہیں نا, آگے پیچھے وہی ہیں. کون سا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو شاید خان باسی جیسے ہوں, جو آج بھی انٹرویو دے رہے ہیں ٹیلی ویژن پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا الیکشنز ہوئے ہیں, کہ جو جیتنے والا ہے, جس کو جتایا گیا زبردستی, وہ مبارکباد وصول نہیں کر سکتا, وہ شرمندہ ہے. مبارکباد دینے والا جو ہے وہ بھی کہتا ہے اس کو کس منہ سے مبارکباد دیں.
اور جو جیتنے والا ہے اس کا کیا کریں؟ اب ملک احمد خان صاحب جناب اسپیکر پنجاب اسمبلی بن گئے ہیں، تو وہ آپ کو اپنے اندر سے شرم مارنی پڑے گی، حیا ختم کرنی پڑے گی، لیکن پھر بھی کوئی آگے کہتا ہے، سب بات کرتے ہیں۔ اور دیہاتوں میں، شہروں میں، ہر جگہ پر آپ دیکھیں سوسائٹی میں یہ چیز آ چکی ہے کہ لوگ ان کا نہ صرف بائیک آؤٹ کرتے ہیں، ان کو پن پوائنٹ کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ وہ اینٹی کرپشن کے وہ جو ڈی جی ہیں وہ جناب آئے بیٹھے تھے، وہ بھی منہ چھپا رہے تھے اور سوچ رہے ہیں ان کو کس لیے بلایا گیا ہے۔ عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے، مریم صاحب نے خاص طور پر ان کو بلایا کہ جناب آئیں، پتہ نہیں دھاگ بٹھانی تھی مخالفین پر، کیا کرنا تھا ایسے لوگوں کو۔ لوگ ان کو دیکھ کر اب ریئیکٹ کرتے ہیں اور یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ جناب ہماری کوئی تصویر نہ آ جائے، کوئی ویڈیو نہ آ جائے، کچھ نہ آ جائے۔ یہ حال ہے، ذرا ان کی کوئی بات کر دو جی، بڑا یہ کر دیا وہ کر دیا، بند کر دو۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے جی مکمل بند کر دیں آپ ٹویٹر کو، ایکس ایپ کو، یہ معاملہ اقوام متحدہ تک جائے گا۔ ابھی تو ہے نا امریکہ میں بائیں شائع کرتا ہے نہیں جی بالکل پلیٹ فارمز ہونے چاہیے، آزادی اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ وہ ابھی سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، دیکھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کیا کرتی ہے۔ مجھے تو ویسے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے بڑی امید ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کروا سکیں۔ انہوں نے فیصلہ دیا اس کو کھولا جائے، تحریری حکم نامہ بھی آ گیا اور اب یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بنتی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایون ادروائز آپ دیکھیں یہ معاملہ اقوام متحدہ تک جاتا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہے، آپ اظہار رائے کی آزادی چھین رہے ہیں، سلب کر رہے ہیں، اور انٹرنیٹ سوشل میڈیا کو مکمل بند کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اب پوری دنیا اس سے جڑی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنے گا۔ تو مسائل ان کے آگے بڑھنے ہیں، ابھی ان کی حکومت فارم ہونے دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب خواہش کا اظہار یہ کیا جا رہا ہے کہ جی بلا مقابلہ منتخب کروائیں مریم صاحبہ کو، اور میاں اسلم اقبال کسی صورت نہ آئے۔ تو اب اس کے لیے پولیس ہر طرف کھڑی ہوتی ہے کہ میاں اسلم اقبال جہاں بھی ملے اس کو لاپتہ کر دو، گرفتار کر لو، کچھ بھی کرو، کہ وہ کس طرح سے محترمہ کے خلاف کھڑے ہونے کا سوچ سکتا ہے۔ کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ وہ ایک تو کم از کم جیت لے سکیں کہ جی بلا مقابلہ میں ہو گئی تھی، کیونکہ نہ وہ ایم پی اے کا الیکشن جیتی ہیں، فارم 45 سب کے سامنے ہے، بچے کو فارم 45 کا پتہ لگ گیا ہے۔ اب مذاق بنا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے پنجاب اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ جی آپ فارم 45 والے ہیں، 47 والے ہیں، یہ 45 پہ جیتے 47، کیونکہ 45 پہ تو ان کے چند گنتی کے لوگ جیتے تھے، 47 پہ سب کو جتوایا گیا، پھر اس کے بعد بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو جناب ادھر شامل کروایا گیا ہے۔ اس طرح تو ان کی حکومت بنی ہے۔ تو جو لوگ زبردستی لائے جائیں گے، آپ کا خیال ہے وہ ڈیفینڈ کریں گے مریم کو، یا مریم کے پاپا چور کا نعرہ لگے گا تو وہ آگے سے جوابی نعرہ لگائیں گے؟ وہ چند ایک ہی ہوں گے جو بالکل دربان ہوں گے، درباری کی طرح ہوں گے، کنیزیں ہوں گی، کچھ اس طرح سے ہوگا، تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کردار ادا کریں۔ باقی جو تحریک انصاف کے ہوں گے وہ دل سے کرے ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ جناب ہمارے دوستوں کا، ارد گرد کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ہم یہاں تک کس طرح سے پہنچے ہیں، کتنے خوف کی اور کتنی آگ، کتنی مشکلات کو عبور کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، ہمیں جو پیچھے لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس کا مینڈیٹ ہے، وہ ہم اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جارحانہ طرز سیاست اپنائیں، وہ ایک اور طرح سے نظر آ رہے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے اسد منظور بٹ جو لاہور ہائی کورٹ کے صدر بنے ہیں تحریک انصاف کی حمایت کے ساتھ، ان کا جملہ کیا ہے، پہلی جو وہ بات کریں وہ کیا کریں جیت کے بعد؟ عمران خان سمیت جتنے بھی یہ عمران ریاض سمیت عمران خان سمیت جتنے بھی مظلوم پاکستانی ہیں، ہم ان سب کا ساتھ دیں گے، سب مظلوم پاکستانیوں کو ساتھ دیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی زیادتیوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور ایک عجیب ہجوم تھا، ایسے مناظر ہیں کہ اوف اتنی بڑی تعداد میں وکلا پرجوش اور جناب وہ نعرے بازی اور یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے، ان کے لیے ایک مورال بوسٹر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی جیت ملنا اور اتنا مقبول ہونا وہ ایک اور زیادہ مضبوطی دیتا ہے کہ جناب آگے بڑھا جائے اور اسی چیز کو آگے لے جایا جائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے، ابھی آپ بلاول کی کوئی پریس کانفرنس دیکھ لیں، ابھی آپ مریم صاحبہ کا چہرہ دیکھ لیں، کوئی ان کے چہرے پر وہ ایک کوئی نہیں ہوگا کہ ایک جیت کا ایک جو اثرات ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہیں کوشش، ڈرامہ کر رہے ہیں، اداکاری کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی اندازہ ہے کہ جناب پیچھے جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں جتوا تو دیا ہے، پیچھے لوگ ہمیں تانے ہی دے رہے ہیں اور ووٹ تو ہمیں ملے نہیں ہیں، ہم کس طرح سے اب سامنا کریں گے، آگے بھی ہماری سیاست ختم ہو رہی ہے اور یہ کسی بھی وقت دھڑن تختہ ہو جانا ہے۔ تو یہ تو سیاست ختم ہو گئی ہے، ایک پریشر گروپ رہ گیا نون لیگ۔ نواز شریف صاحب کا یہ حال ہے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کی سیاست شروع ہوئی تھی جنرل جیلانی کے تھرو، اور وہ ایک جس طرح وہ آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر، آج ان کی سیاست بھی اسی طرح سے ختم ہو گئی، ووٹ کو عزت وہ بھی دفن ہو گیا، اور اب نواز شریف صاحب تو ایوان میں نہیں، ان کی تصویر ہی مریم لے کر آتی ہیں اور خود ڈیل کی ہے، ہاں جی کہ ابا جان بالکل فارغ اور چچا اور میں جو ہے نا وہ آگے آ جائیں گے۔ نواز شریف صاحب نے کہا چلو جی میری بیٹی تو آ جائے نا، کیونکہ وہ جو لندن پلان کے لیے کچھ انہوں نے بھی تو کچھ کرنا تھا، پیسہ بہت لگایا، کروڑوں اربوں روپیہ لگا دیا، لیکن ووٹ حاصل نہیں کر سکے، تو لہٰذا سارا پریشر دوسری پارٹی پر آ گیا کہ وہی کچھ کر کے دے، اور اب یہ اس سے بھی میاں جبل لطیف صاحب گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے اتنا کچھ نہیں کیا، ہمیں اتنی جیت کیوں نہیں دلوائی، وہ اور کیا کرتے، اتنا بدنام ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آپ دیکھ لیجئے، آر اوز کو آپ دیکھ لیجئے،
وہ ابھی تک کمشنر راولپنڈی والا معاملہ نہیں دب رہا. یہاں صحافیوں کو بیٹھ کر کہنا پڑ رہا ہے, آپ کے جو کیا کہیں حمایتی صحافی ہیں وہ کہتے ہیں جی بات نہ کریں دھاندلی کی, نہیں فارم 45 کی بات نہ کریں, آج تک فارم 45 الیکشن کمیشن نہیں سامنے لا سکا, اس کی بات ہی نہ کریں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو جی مینڈیٹ نہیں ملا یا عمران خان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, یہ بات کیا کریں, آپ کے بس کے ثبوت ہیں. وہ اس طرح بھڑکتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ غریدہ صاحبہ اور جاوید چودھری کے درمیان بحث ہو رہی تھی, اور میرے خیال منیر فاروق صاحب کے پروگرام میں, تو غریدہ یہی کہہ رہی تھی کہ جی یہ کیوں کس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جی وہ یہ بات کرنا کہ جی مینڈیٹ ملا, تو اس پر منیر فاروق نے کہا جی ان کو ووٹ اتنے زیادہ ملے ہیں تو ہم کیا کہیں, ان کو نہیں ملے ووٹ. تو جاوید چودھری صاحب پھر تھوڑا سا ناراض جیسے ہوئے, لیکن مسکرا کے انہوں نے کہا کہ جی جس طرح غریدہ کہتی ہیں ہم اس طرح بات کر لیتے ہیں, آپ بتائیں کیا بات کی جائے. تو خیر یہ سب ہوا جی. میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ کس طرح سے وہاں پر نعرے بازی ہوئی ہے, کیونکہ یہ اس وقت وائرل ویڈیوز میں ہے, سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ ایک تو قیدی نمبر 804 کے PSL میں نعرے, وہ آواز بھی آ رہی ہے, اگرچہ ایسے لگتا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے اس کو دبانے کی, لیکن اسٹمپ مائک سے کچھ نہ کچھ آواز آ رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے یہاں پر جناب جو ایوان پنجاب اسمبلی ہے اس میں بھی مریم کے پاپا چور کے نعرے, اور یہ لگتے چلے جائیں گے, یہ پیچھا کریں گے. اور اسی وجہ سے اب یہ ہو رہا ہے کہ تقریریں سنیے جناب. وہاں پر ہوا یہ کہ فرحت عباس جو ہیں, حافظ فرحت عباس تحریک انصاف کے, انہوں نے کہا کہ ملک احمد خان نے ایسا سیاسی کچرا جس کو ڈگی میں بھر کر کسی ڈمپنگ سائٹ پر ڈالنا تھا, اس کو ری سائیکلنگ مشین میں ڈلوا دیا. یہ ملک احمد خان صاحب کو کہہ رہے تھے جو اسپیکر بنے ہیں کہ جی کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کو لے کر جاتے تھے, وہ چھپ کے جاتے تھے. اور پہلے ملک احمد صاحب کے چونکہ تعلقات تھے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سمدھی, وہ مٹھو کہلاتے ہیں, تو ان کے وہ مٹھو صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, وہ بھی بڑے سمجھ جاتے تھے ریل اسٹیٹ کے, اور بڑا ان کے بھی سارے وہ پتہ چلے, اور سارے آپ نے دیکھا کس طرح سے FBR کی چیزیں سامنے آئی تھیں, اور اس پر ایک بڑا معاملہ بنا, اربوں روپے کی ان کی جائیدادیں سامنے آ گئیں, اس پہ کیس بھی چلے. تو خیر وہ اب پھر کہا کہ جی وہ بیلجیم میں, یعنی وہ سارا کچھ انہوں نے کر دیا, ان کا حوالہ بھی انہوں نے دیا باجوہ صاحب کا. تو وہ جو ان کے سمدھی تھے مٹھو صاحب, تو ان کے ملک احمد خان صاحب سے ان کے کوئی دوستی تعلق تھا, اور ان کے تھرو پھر یہ شہباز شریف صاحب نے ملاقاتیں کی, اور پھر انہوں نے راستے بنائے جو شہباز شریف صاحب کو بڑا آتا ہے. لیکن اب قوم بدل چکی ہے, یہ اب وہ معاملہ ہی اور ہو گیا ہے. پہلے ہوتا تھا طاقت کے محور کی طرف جو ہوگا لوگ اس طرف جاتے تھے, اب لوگ اس کے الٹ جا رہے ہیں. پورے پاکستان میں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے, اور یہ کہا جاتا تھا جی باقی جگہوں پر یہ چیز آ چکی ہے, پھر بھی پنجاب میں نہیں ہے. اب پنجاب میں بھی جناب کافی آگے ہے یہ کام, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں ہو, پنجاب میں, اب چاروں صوبوں میں یہ کام ہو چکا ہے. اور یہی صورتحال مزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں ووٹ کا حق ہے, اور ہم نے اپنا یہ حق بھی استعمال کرنا ہے, اور جس کو ہم دے رہے ہیں وہی ہو. یہ جو گیم اور یہ ڈیلز اور پہلے سے چیزیں طے, جی ہوا بنائی جاتی ہے, فلاں ہوتا ہے, اس کو اب لوگ نہیں مان رہے. تو لہٰذا یہ جو شہباز شریف صاحب کے پرانے ٹرکس تھے, جس پر پھر خواجہ آصف کہتے ہیں جی 2019 میں بھی ہمیں آفر ہوئی, پھر پتہ نہیں 20 میں, اور پھر 21-22 میں چلتا رہا یہ کام, اور آخرکار جناب وہ پھر ووٹ آف نو کانفرنس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے تازہ انٹرویو کہ کس طرح سے سارا کچھ ہوا, اور ہم کہا گیا کہ جناب ہاں جی اس کو اٹھانا ہے, کہاں سے انیشیٹ ہوا تھا, انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لے دیا, وہ سب چیزیں ہیں. لیکن اب یہ گیمز جو ہے نا اب نہیں چل رہی, اب یہ کہانی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس لیے جناب فرحت عباس نے بتایا کہ یہ کیا کیا کرتے رہے, تو ان کی خدمات ہیں ملک احمد خان صاحب کی, اور انہی خدمات کے پیش نظر ان کو اب اسپیکر تو بنا دیا ہے. تو اب یہ اسی طرح سے تو فی الحال بن سکتے ہیں, یہ کچھ ہی عرصہ رہ گیا, یہ آخری باری ہے کہ اس طرح سے آپ بن جائیں, جعلی فارم 47 کے ذریعے آپ بن جائیں. ہر دفعہ اس طرح نہیں ہو سکے گا, اور کیونکہ لوگوں میں اتنی زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے, اور یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی اب پھر الیکشنز کروانے کی ضرورت نہیں ہے, سب گھر بیٹھے ہیں اور خود ہی آپ کو اسٹیمپ مل جائیں گے, آپ کو بتا دیا گا فلاں اٹھ تمہیں اسپیکر بنا رہے ہیں, تمہیں اس طرح بنا رہے ہیں. یہ اس دفعہ ہی جتنا کر دیا گیا ہے بس اتنا ہونا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے, یہ بات چل رہی ہے کہ یہ جس طرح سے کیا گیا ہے سارا کچھ یہ واپس آئے گا. ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے ماحول کے باوجود جو عدالتیں مینج کی گئی ہیں, الیکشن کمیشن میں جو کچھ مینج کیا گیا, سب کچھ کیا گیا, ہر طرح سے تمام اداروں میں مینج کیا گیا, پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ مینڈیٹ اتنا زیادہ ملا ہے, 2/3 اکثریت تحریک انصاف کو مل گئی ہے, اس کو آپ دبا کر یا چھین کر معاملہ چلا ہی نہیں سکتے. یہ آپ کو عمران خان کو لوٹانا ہوگا, تحریک انصاف کو لوٹانا ہوگا, بلکہ ان دونوں کو چھوڑ دیں آپ. یہ لوگوں کا مینڈیٹ ہے, لوگوں نے جو دیا ہے, تو یہ لوگوں کے حق پر جو ووٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے آپ نے, یہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا.
ورنہ اور کوئی حل نہیں ہے، اس کے علاوہ ملک چل ہی نہیں سکے گا۔ ابھی میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، ابھی IMF کے معاملات پر دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی کے بیانات کچھ ہوں گے، نون لیگ کے کچھ ہوں گے۔ ابھی دیکھیے آپ، نجم سیٹھی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مل کر اب آگے فیصلہ ہو چکا ہے، یہ انہوں نے بیٹھنا ہی ہے، کابینہ بھی پیپلز پارٹی آئے گی، وہ آئے گی، مگر کہیں نہ کہیں عوام کے حوالے سے یہ ضرور سٹیٹمنٹس دیتے رہیں گے، اور اس کا فرق ضرور پڑتا ہے، اس سے انسٹیبلٹی ضرور بڑھتی ہے، لوگوں میں بھی آئے گا، باہر کی دنیا میں بھی، پاکستان میں لکھا جائے گا جی یہ تو سارے انوکھا یہ کام بنا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں، شاید دنیا کی ہسٹری میں بھی کم ہی ہوا ہوگا کہ اس طرح سے ایک مخلوط حکومت بنی ہے جس میں وہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، یا حکومت جو لے رہے ہیں ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی لینے کو تیار نہیں، ہم سے یہ چلنی ہی نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے تھے لینا، کوئی اور آ جائے۔ ایک تو وہ زبردستی جناب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں لا دیا گیا ہے، بٹھا دیا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کابینہ میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور اوپر سے اپوزیشن ایک بھرپور ہوگی جس کو اصل مینڈیٹ ملا ہے۔ تو یہ تو کبھی ہسٹری میں ہوا نہیں کہ اس طرح سے معاملہ چلا لیے جائیں۔ دیکھتے ہیں کتنے دن اس کو چلایا جا سکتا ہے، کس طرح کیا جا سکتا ہے، مگر جتنے دن بھی اس کو سسٹین کریں گے تو یہی ہوگا کہ ان کی ہار پر ہار ہوگی، ان کے اپنے لوگ چھوڑ کر جائیں گے جن میں کچھ بھی نظریہ ہوگا، ضمیر ہوگا، اور وہ ان کے خلاف بات کریں گے۔ ادھر سے تحریک انصاف آپ کو اور زیادہ مضبوط اور مقبول ہوتی نظر آئے گی، وہ ایسے لگے گا جس طرح ون پارٹی پھر پاکستان میں رہ جائے گی، بالکل اس طرح سے ہوگا، اور اس کا ایک اظہار آپ نے آج لاہور ہائی کورٹ بار کی جیت کی صورت میں دیکھ لیا ہے کہ تحریک انصاف نے کس طرح وہاں سے تاریخی فتح حاصل کی ہے۔ اللہ حافظ۔